बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबार सुल्तान लगा हुआ था। रियाया अपने मसाइल सुल्तान को बहुत इत्मीनान के साथ बता रही थी, क्योंकि वो जानती थी इसका हल सुल्तान हर हाल में निकाल लेंगे। और उनकी सोच के बिल्कुल ठीक मुताबिक सुल्तान बहुत इंसाफ पसंदी के साथ सबके मसाइल हल कर रहे थे। इसी दौरान एक आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 40 से 45 साल थी, वो बहुत खामोशी के साथ सुल्तान के दरबार में दाखिल हुआ और उनकी नशिस्त के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। सुल्तान एक पल को चौंके, लेकिन खामोश रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो आदमी खुद अपनी बात शुरू करे। लेकिन वो आदमी बिल्कुल खामोश था, ना कुछ बोल रहा था, न सामने की तरफ देख रहा था, बस खामोशी के साथ सर झुकाए खड़ा हुआ था। सुल्तान ने एक दो पल इंतज़ार किया कि अचानक से सुल्तान मुअज़्ज़म को क्या हो गया। वो तो हमेशा से पहले जो आया है उसका मसला हल करने के कायल थे, लेकिन आज अचानक से उन्होंने किसी और को तरजीह क्यों दी। वो आदमी काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था, लेकिन सुल्तान उस आदमी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर चुके थे। उन्होंने मज़ीद दो और लोगों के मसाइल सुने और इसके बाद जब उस आदमी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं आपके सामने बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन ये गलत है। आप तो हमेशा पहले जो आया है उसका मसला सुनते हैं, तो आप मेरा मसला क्यों नहीं सुन रहे? सुल्तान ने एक नज़र उस आदमी को देखा और फिर खामोश हो गए। वो उस आदमी से बात ही नहीं करना चाहते थे। न जाने उन्हें अचानक से क्या हो गया था। तमाम दरबारी भी हैरान थे, कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। न जाने सुल्तान को क्या हो गया था जो वो ऐसे बर्ताव कर रहे थे। वो एक बार फिर रियाया में मगन हो गए थे, मगर अब वो आदमी काफ़ी इज़्तिराबी कैफियत का शिकार लग रहा था। वो बेसाख्ता ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया और तेज़ तेज़ आवाज़ में रोने लगा। सुल्तान ने एक और आने वाले इंसान को रोक दिया था। वो सामने वाले इंसान की बर्दाश्त तक की उसको आजमाते थे, इससे ज़्यादा कभी भी सामने वाले को आजमाइश में नहीं डालते थे। जब उस इंसान से बर्दाश्त नहीं हुआ तो सुल्तान ने अपनी खामोशी तोड़ दी। उन्होंने उस आदमी को मुखातिब किया और कहने लगे, जब तुम यहाँ पर आ चुके हो, तुमने जब सोच लिया है कि तुम दरबार में अपना मसला बताओगे, तो बात का आगाज़ फ़ौरन करो। मेरे सामने खड़े होकर खामोशी अख्तियार करने का क्या मकसद है? अगर तुम्हें अपना मसला बताना ही नहीं है, दरबार का वक्त ज़ाया करना है, तो फिर किसी और का मसला सुनूंगा मैं। ना ही मेरे पास इतना वक्त है, ना कि मैं सिर्फ एक इंसान पर वक्त ज़ाया करता रहूं। उनका लहजा हद दर्जा नरम था, जबकि वो आदमी रोते हुए कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपना मसला आपको बताऊं। आप तो बहुत अजीम हैं, आप तो सबके मसले बिना सुने ही जान जाते हैं, तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो आदमी हद दर्जा हसास भी था। सुल्तान को इस बात का अंदाज़ा हो गया था। सुल्तान धीमा सा मुस्कुराए और अपने एक सिपाही को पानी लाने का इशारा किया। उनके हुक्म की फ़ौरन ही तामील की गई थी और उस आदमी को मुश्कीसे में पानी बढ़कर सामने पेश कर दिया गया था। वो पानी लेने से इनकार कर रहा था, लेकिन सुल्तान के कहने पर उसने गटागट पानी अपने हलक में उंडेल लिया। पानी पीने के बाद सुल्तान ने उस आदमी को तहम्मुल से मुखातिब किया और कहने लगे, अब बताओ तुम्हारे साथ मसला क्या है? वो आदमी एक बार फिर सर झुकाकर खड़ा हो गया था। सुल्तान कुछ कहते इससे पहले ही वो आदमी धीरे धीरे बोलना शुरू हुआ, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं जिस घर में रहता हूँ वो घर मेरा नहीं है। हम दो भाई थे, मेरे अब्बा की जायदाद में से हम दोनों भाइयों को हिस्सा मिलना था, लेकिन अम्मा अब्बा की वफ़ात के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो बड़े भाई ने मुझसे सारी जायदाद छीन ली और मुझे मेरी बीवी बच्चों समेत घर से बेदखल कर दिया। बड़ा भाई होने की वजह से मैं उसे कुछ बोल नहीं पाया और अपनी बीवी बच्चों समेत डगर डगर के धक्के खाने लगा। इसी दौरान मेरा वास्ता एक मिस्री औरत से हुआ। उस औरत के आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन वो बहुत समझदार और शातिर औरत है। उसने जब हमें उसे धोखा खाते देखा तो उसने सामने से ये पेशकश की कि तुम मेरे घर में रह लो, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ उजरत दे देना। मैं फ़ौरन ही रजामंद हो गया, क्योंकि मुझे बर वक्त कोई छत चाहिए थी। मुझे मेरे बच्चों को इस घर में रहना था। मैं अपनी बीवी और बच्चों समेत सड़कों पर नहीं रह सकता था। मुझे उस औरत की पेशकश मुनासिब लगी और मैं उसके घर में रहायश पजीर हो गया, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि वो औरत मेरी सोच से भी ज़्यादा मकार है। सुल्तान मुअज़्ज़म, उस मिस्री औरत ने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है। सुल्तान हैरान हुए और कहने लगे, क्यों, ऐसा क्या कर दिया उस औरत ने तुम्हारे साथ जो तुम्हारी ज़िंदगी हराम हो गई है? वो आदमी ये सुनकर कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं उसके घर में तकरीबन 6 माह से रहायश पजीर हूँ। मैं हर महीने उसे बाकायदगी से महीने के आखिर में किराया अदा कर देता हूँ, लेकिन वो हर माह किराया बढ़ा देती है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं रोज़ कमाता हूँ, रोज़ खाता हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा ख़ानदान है जिसको लेकर मुझे अकेले को ही चलना होता है। मैं अपने घर का वाहिद कफ़ील हूँ, लेकिन वो मिस्री औरत मेरी बात को समझती नहीं है। मैंने कई बार उससे सिफारिश की है कि तुम हमारे हालात पर रहम खाओ। इतना तो किराया इस घर का नहीं है जितना तुम मांग रही हो।
یہ بات سن کر ہمیشہ وہ عورت صرف اور صرف ایک ہی بات کہتی، اگر تم پیسہ نہیں دے سکتے تو تم میرے گھر سے جا سکتے ہو، اگر گھر سے نہیں جا سکتے تو تم مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو آرام سے اس گھر میں بنا پیسوں کے رہنے دے دوں گی۔ اس عورت کی منطق سلطان معظم مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ نے مجھے بچوں اور بیوی سے نوازا ہوا ہے، میں اپنی بیوی سے مطمئن اور خوش ہوں، ہم لوگ ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ عورت ہر وقت ایک ہی بات کہتی رہتی ہے، اگر تم پیسے نہیں دے سکتے تو تم مجھ سے نکاح کر لو، نہیں تو میں ہر ماہ پیسہ بڑھاتی رہوں گی۔ سلطان حیران ہوئے۔ وہ آدمی مزید کہنے لگا، سلطان معظم میں بہت پریشان ہوں، کچھ تو ایسا کریں جس سے میری مشکل حل ہو جائے اور میں بھی اور لوگوں کی طرح سکون کی زندگی بسر کروں۔ سلطان نے اس آدمی کو دیکھا تو وہ انہیں بہت ہی قابل رحم لگا، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ سلطان نے اس آدمی کو دلاسا دیا کہ تم بے فکر ہو کر یہاں سے جاؤ، ہم خود براہ راست اس عورت سے ملاقات کر کے اس کو نصیحت کریں گے اور اس کو سمجھائیں گے کہ وہ جو کر رہی ہے وہ غلط ہے، اور اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو کسی ایسے انسان سے کرے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہیں سنتی تو ہم اسے سزا بھی دیں گے، کیونکہ اگر کوئی مالیت سے زیادہ اجرت لیتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ سلطان نے اس آدمی کو دلاسا دے کر وہاں سے بھیج دیا، جبکہ وہ خود گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے کہ وہ کون عورت ہے جو اس طریقے کی حرکتیں کر رہی ہے۔ اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ ایسے انسان سے نکاح کیوں کر رہی ہے جس کے آگے پیچھے بیوی بچے موجود ہیں؟ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ جلدی ساری چیزوں کو پس سے پشت ڈال چکے تھے، کیونکہ اگر وہ اس مسئلے کو ہی سوچتے رہتے تو ان کا دماغ کسی اور چیز میں لگتا ہی نہ، اور وہ اس مسئلے کو بہت سکون سے حل کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے کچھ وقت کے لیے انہوں نے اس مسئلے کو ایک طرف کو رکھ دیا، کیونکہ آج بدھ تھا۔ بدھ والے دن وہ دوپہر کے وقت بازاروں کا گشت کیا کرتے تھے۔ تمام رعایا کو یہ بات معلوم تھی کہ سلطان بدھ والے دن دربار کا اختتام جلدی کر دیتے ہیں، اس لیے بدھ والے دن بہت ہی کم رعایا آیا کرتی تھی۔ سلطان جلدی جلدی تمام لوگوں کے مسائل حل کر کے فوراً ہی اپنے مخصوص کمرے کی طرف روانہ ہو گئے تھے، کیونکہ وقت بہت زیادہ ضائع ہو چکا تھا۔ اس آدمی سے بات کرتے ہوئے سلطان کو وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ سلطان ہمیشہ ہی وقت کے پابند رہے تھے۔ وہ جلدی جلدی اپنی پوشاک تبدیل کر کے ایک مسافر کا لباس زیبتن کر چکے تھے۔ اتنی دیر میں وزیر بھی اپنا لباس زیبتن کر کے محل کے پچھلے حصے کی جانب جا کر ان کے انتظار میں کھڑا ہو چکا تھا۔ سلطان لمبے لمبے ڈگ بھر کر وہاں پہنچے تو ان کی سوچ کے بالکل ٹھیک مطابق وزیر پہلے ہی وہاں پر کھڑا ہوا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی سلطان کو ادب سے سلام کیا اور ان کے ساتھ روانہ ہو گیا، جبکہ سلطان وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا نا کہ آپ محل میں ٹھہریں اور یہاں کے معاملات کو دیکھیں، ہم تھوڑی دیر میں گشت سے واپس آ جائیں گے، لیکن آپ میری بات بالکل بھی نہیں سنتے۔ وہ تھوڑا ناراض لہجے میں بولے تو وزیر فوراً ہی صفائی پیش کرنے لگا، سلطان معظم بات دراصل یہ ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے گشت پر جانے کا، لیکن ہم آپ کی حفاظت پر کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ دوپہر کا وقت ہے، بہت سے دشمن آپ کو پہچانتے ہیں، اگر کسی کو بھی آپ کی پہچان ہوگی تو وہ ناہنجار شخص دوپہر کا فائدہ اٹھا کر آپ پر حملہ ور ہو سکتا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو کسی بھی خطرے میں ڈالیں، اسی لیے ہم آپ کی حفاظت کی وجہ سے آپ کے ساتھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ عمل برا لگتا ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں۔ وزیر سر جھکا کر دھیمی دھیمی آواز میں سلطان سے بول رہا تھا، جبکہ سلطان نے ایک نظر مسکرا کر اپنے وزیر کو دیکھا اور ناک کی سیدھ میں سیدھ چلتے چلے گئے۔ وزیر سمجھا شاید سلطان ناراض ہو گئے ہیں، جب بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک پل کو اپنی جگہ پر ٹھہر سا گیا، جبکہ سلطان سیدھا سیدھا چلتے جا رہے تھے۔ جب انہیں احساس ہوا ان کا وزیر ساتھ نہیں چل رہا تو انہوں نے بے ساختہ مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ وزیر تھوڑی دور کھڑا ہوا تھا۔ سلطان حیران ہوئے اور وزیر کے پاس چل کر آئے اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، کیا ہوا وزیر، سب خیریت تو ہے؟ آپ رک کیوں گئے؟ وہ کہنے لگا، سلطان معظم آپ ہم سے خفا ہو گئے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہم سے ناراض ہوں، ہم واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن خدا را آپ اپنی حفاظت کریے گا، آپ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، اگر آپ نہیں تو ہم نہیں۔ سلطان بے ساختہ مسکرا اٹھے اور کہنے لگے، ہم ناراض نہیں ہیں، ہم تو بس آپ سے شکوہ کر رہے ہیں۔ وزیر نے ایک نظر سلطان کو دیکھا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، آئندہ سے خیال کریں گے، جبکہ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور انہیں آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بازار میں داخل ہوئے۔ سلطان کی زیرک نگاہیں ایک ایک شخص پر تھیں، وہ سب کو بغور دیکھ کر ان کا جائزہ لے رہے تھے۔ بہت سے ریڑھی والے بہت ایمانداری کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے رہے تھے، کسی سے بھی زیادہ اجرت نہیں لے رہے تھے۔ سلطان کی نظر بے ساختہ ایک آدمی پر پڑی جو مچھلیاں لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان اپنے وزیر کے ساتھ اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے ارد گرد بہت سی عورتیں مچھلیاں خرید رہی تھیں۔ سلطان اس آدمی کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے بہت ہی چالاکی کے ساتھ مچھلی کے کچھ حصے ایک طرف کو رکھ دیے اور اس عورت کو بے وقوف بنا کر اجرت زیادہ لے لی تھی۔ سلطان کو یہ عمل کافی ناگوار گزرا۔
وہ بے ساختہ اس آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، جو تم ابھی کر رہے ہو کیا تمہیں معلوم ہے اس کی سزا کتنی بڑی ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ بے ایمانی کرنے والے کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا؟ جبکہ وہ آدمی ایک دم ہی گڑبڑا چکا تھا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا بول رہے ہو بھائی؟ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھ رہا۔ سلطان نے سر کو نفی میں ہلایا اور وزیر کو حکم دیا کہ اس کو جتنی بھی مچھلیاں اب تک چھپائی ہوئی ہیں اسے باہر نکالو، لوگوں میں بانٹ دو۔ جبکہ وہ آدمی بہت برے طریقے سے گڑبڑا چکا تھا۔ وہ جھٹ پٹاتا اس سے پہلے سلطان کے وزیر نے اس کے پاس چھپی ہوئی وہ مچھلیوں کے حصے نکال دیے تھے اور آس پاس کھڑے لوگوں میں وہ مچھلیاں تقسیم کر دی تھیں۔ وہ آدمی بہت ہی شرمندہ نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کو دھیمی آواز میں کہنے لگے، اتنا مت گرو کہ بعد میں اللہ کے دربار میں تمہاری حاضری ہو تو اسے جواب نہ دے پاؤ۔ چوری کرنا گناہ ہے اور تم گناہ گار ہو۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگو۔ توبہ کا دروازہ تمہاری سانسیں جب تک چل رہی ہیں تب تک کھلا ہوا ہے، جیسے تمہاری سانسیں تھم جائیں گی تمہاری توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اور انسان کو موت کا نہیں معلوم پل میں کب موت آ جائے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ تم انصاف پسندی سے کام لو اور اپنی روزی کو حلال کرو۔ جو تم کر رہے ہو وہ حرام ہے۔ سلطان کا لہجہ دیکھ کر اس آدمی نے بے ساختہ سر اٹھایا اور انہیں گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم سلطان معظم کے کچھ لگتے ہو، لیکن میں تمہیں پہچان نہیں پا رہا۔ سلطان اس آدمی کی بات سے دھیما مسکرائے اور اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر آگے بڑھ گئے۔ ابھی وہ مزید آگے جاتے کہ ان کی نظر بازار میں ہی کونے میں کھڑی ایک اونٹنی پر پڑی۔ اس اونٹنی کے قریب ہی ایک عورت سر پر چننی اوڑھے اس کا دودھ نکال رہی تھی۔ سلطان کے دل میں یکدم ہی ایک خواہش جاگی کہ وہ اونٹنی کا دودھ پئیں، اس لیے وہ اپنے وزیر کے ہمراہ اس عورت کے قریب چلے گئے۔ انہوں نے اس عورت کو ایک نظر دیکھا اور کہنے لگے، عورت کیا تم اپنی اونٹنی کا تھوڑا دودھ مجھے دے سکتی ہو؟ اس نے ایک ناگوار سی نظر سلطان پر ڈالی اور واپس اپنے کام میں مگن ہوگی۔ وہ عورت دکھنے میں مصری معلوم ہو رہی تھی، اس کے لباس سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ مصر کی رہنے والی ہے۔ سلطان کو اس کا نظر انداز کرنا پسند تو نہیں آیا، لیکن وہ پھر بھی ایک بار پھر اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہیں اس دودھ کی اجرت دے دوں گا، کیا تم مجھے تھوڑا دودھ دے سکتی ہو؟ اس عورت نے اس بار سلطان کو طراق کر کے جواب دیا، یہاں سے چلے جاؤ، میں اپنی اونٹنی کا دودھ کسی کو بھی نہیں دیتی۔ وہ عورت کافی بدتمیز تھی، اسے بات کرنے کی بالکل بھی تمیز نہ تھی۔ وزیر کا خون کھول اٹھا اور اس عورت کی طبیعت صاف کرنے کے لیے آگے بڑھتا، اس سے پہلے سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ سلطان ایک بار پھر اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، ہم آپ کو اس کی زیادہ اجرت دے دیں گے، بس آپ ہمیں ایک مشکیزہ دودھ کا برقع دے دیں۔ اس عورت نے ایک بار پھر سلطان کو دیکھا اور بڑک کر کہنے لگی، اگر اتنا ہی دودھ پینا ہے اونٹنی کا تو تم مجھ سے نکاح کر لو، روزانہ تمہیں اس اونٹنی کا دودھ پلایا کروں گی۔ جبکہ سلطان اور وزیر دونوں حیران ہوئے اور اس عورت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک دودھ کے بدلے میں تم سے نکاح کیوں کروں گا؟ وہ عورت بے دلی سے ہنسی اور واپس اپنے کام میں مگن ہوگی، جبکہ سلطان کو اب اس عورت میں دلچسپی ہو رہی تھی۔ ان کے دماغ میں اس آدمی کی شکایت گردش کرنے لگی جو سلطان سے ایک ایسی عورت کی شکایت کر رہا تھا کہ وہ ہر ماہ پیسے بڑھا دیتی ہے اور جب دینے سے منع کرتے ہیں تو کہتی ہے کہ نکاح کر لو۔ سلطان کے دماغ کی بتی جلی، یعنی یہ وہی عورت تھی جو اس آدمی کو بھی پریشان کر رہی تھی۔ سلطان اس عورت کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بار میری اس مٹھی کو دیکھ لو، اس کے بعد تمہارا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ سلطان کی بات سن کر اس عورت نے جھٹکے سے سر پیچھے کی طرف کیا، جبکہ سلطان نے جیسے ہی اپنے ہاتھ کی مٹھی کھول کر اس عورت کو دکھائی تھی، اس عورت کی ہوا خشک ہو چکی تھی، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور سلطان کو حیرانگی بڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان آپ؟ جبکہ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی۔ وہ عورت سلطان کا مثبت جواب پاتے ہی بے ساختہ ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ سلطان معظم، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ ہیں، مجھے اگر معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی یہ گستاخی نہیں کرتی، آپ سے معافی چاہتی ہوں، میں ابھی کے ابھی آپ کو دودھ دیتی ہوں۔ وہ عورت بہت برے طریقے سے گڑبڑا چکی تھی، جبکہ وزیر حیران تھا کہ نہ جانے سلطان نے اس عورت کو ایسا کیا دکھایا تھا کہ وہ فوراً اس سلطان کو پہچان گئی تھی۔ جبکہ سلطان نے اس عورت کا دیا ہوا دودھ پیا اور اس کو دربار میں آنے کا حکم دے کر وہاں سے آگے بڑھ گئے، جبکہ وہ عورت کافی ڈر چکی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سلطان سے بدتمیزی کر رہی تھی، اب اس کو ملال ہو رہا تھا کہ اس نے سلطان سے بدتمیزی کیوں کی۔ دربار آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اب اس کو سزا ملے گی اور وہ اسی چیز سے گھبرا رہی تھی۔ سلطان تھوڑی دیر بازاروں کا گشت کر کے واپس اپنے محل آ گئے۔ اس عورت کو سلطان نے کل دربار میں طلب کیا تھا، انہوں نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کے ذریعے اس آدمی تک
یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ کل تمہیں دربار میں حاضری لگانی ہے کیونکہ تمہارا مسئلہ کل ہی حل کر دیا جائے گا۔ جبکہ سلطان اپنے مخصوص کمرے میں جا کر ہونے والی جنگ کے بارے میں منصوبہ تیار کرنے لگے۔ کچھ روز بعد ہی ان کی ایک جنگ تھی، وہ بھی دشمن ممالک کے ساتھ۔ وہ وہاں جا کر اپنی فتح کا جھنڈا ہر حال میں لہرانا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے انہیں بہت ہی مضبوط منصوبہ بنانا تھا تاکہ کسی بھی پریشانی کا اس وقت انہیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ سلطان کی یہ سب سے اچھی عادت تھی کہ جنگ ہونے سے پہلے ہی وہ تمام تر کام پورے کر لیتے تھے، اسی لیے ان کی جنگ ہمیشہ ہی کامیاب ٹھہرتی تھی۔ وہ دن اپنی رفتار کے مطابق گزر چکا تھا اور اگلے روز دربار اپنی شان سے لگا دیا گیا تھا۔ تمام درباری اپنی جگہوں پر خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ سلطان بھی ایک شان سے اپنی نشست پر براجمان تھے۔ سلطان نے اس آدمی کے بھائی کو بھی دربار میں طلب کیا تھا جس نے اپنے سگے بھائی کی زمین کو کھا لیا تھا۔ یہ عمل سلطان کو ہمیشہ ہی بہت برا لگتا تھا۔ وہ اس بات کے ہمیشہ ہی خلاف رہے تھے کہ کسی کا بھی حق نہیں کھانا چاہیے، اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرتا تھا سلطان اس کو سخت سے سخت سزا دیتے تھے۔ شکایت کرنے والا آدمی، اس کا بھائی اور وہ مصری عورت تینوں قطار میں سلطان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان نے سب سے پہلے اس آدمی کے بھائی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تمہارا بھائی سڑکوں پر دھکے کھاتا پھر رہا ہے، لوگوں کی غلامی کر رہا ہے، کہ اسے گھر میں پناہ دے دی جائے، اسے اپنی بیوی بچوں کے لیے ایک چھت دے دی جائے؟ تمہارا سگا خون روند رہا ہے، کیا تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ کہ تمہارا اکیلے کا وہ باپ تھا جس نے تم دونوں بھائیوں کے لیے زمین چھوڑی تھی؟ تم ہوتے کون ہو اپنے بھائی کی زمین کھانے والے؟ وہ آدمی سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، ابا کی حیاتی میں ہی چھوٹے نے اپنا حصہ لے لیا تھا، اب یہ بے وجہ ہی مجھ پر الزام تراشی کر کے میرے حصے کی زمین ہڑپنا چاہتا ہے، لیکن میں اس کو اپنے حصے کی زمین کسی حال میں بھی نہیں دوں گا۔ جبکہ سلطان کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ آدمی بھڑک اٹھا اور اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے کب ابا کی حیاتی میں اپنا حصہ لیا؟ انہوں نے میری شادی کی تھی، اس میں تو ابا نے اپنا پیسہ لگایا تھا، تمہاری شادی پر بھی تو ابا نے پیسہ لگایا تھا، تم اس کو تو گنتی میں نہیں لا رہے، جبکہ میرے پیسوں کو تم گنتی میں لا رہے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ابا نے ہم دونوں کے نام وہ زمین کی تھی، تم بے وجہ ہی اکیلے اس زمین کو ہڑپ رہے ہو۔ سلطان معظم یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بے وجہ ہی مجھ پر الزام لگا رہا ہے، اس میں میرا بھی حصہ ہے لیکن یہ مجھے میرا حصہ دیتا ہی نہیں ہے۔ سلطان سارا معاملہ سمجھ چکے تھے، وہ آدمی چالاکی کر کے اپنے چھوٹے بھائی کا حصہ کھانا چاہ رہا تھا۔ سلطان نے فوراً ہی اسے حکم دیا تھا کہ اپنے بھائی کا حصہ اسے لوٹا دو، نہیں تو نہ وہ زمین تمہیں ملے گی، نہ ہی تمہارے بھائی کو حصہ ملے گا، اور تمہیں کال کوٹری میں بھی بند کر دیا جائے گا۔ وہ بڑا بھائی لاکھ جھٹپٹایا، لاکھ انکار کیا، لیکن سلطان کے حکم کے آگے خاموش ہو گیا۔ جبکہ سلطان نے اب اس عورت کو دیکھا تھا جو خاموشی سے دربار میں سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے تمہارا گھر دیکھا ہے، اس کی اتنی اجرت تو نہیں بنتی جتنی تم اس آدمی سے لیتی ہو۔ کیا یہ تمہیں بھی زیب دیتا ہے کہ تم مالیت سے زیادہ اسے اجرت لے رہی ہو؟ کیا تم یہ نہیں جانتی اس کا کتنا بڑا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا؟ جو لوگ بے ایمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرتے بلکہ جہنم کی آگ میں جلسا دیتے ہیں۔ تم کیا جنت کی بجائے جہنم میں جانا چاہتی ہو؟ اور جب وہ تم سے گزارش کرتا ہے کہ کرائے کو کم کیا جائے تب تم مجھ سے نکاح کی پیشکش رکھتی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شادی شدہ اور بچوں والا ہے۔ اس عورت کا مزید سر جھک چکا تھا۔ سلطان ایک بار پھر گرجدار آواز میں بولے، جواب دو، ہم تمہارے جواب کے منتظر ہیں۔ وہ عورت سلطان کو ایک نظر دیکھ کر دھیمی آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، میرے پاس میرا ایک وہی گھر ہے جس سے میرا گزر بسر ہوتا ہے، مجھے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں ہر ماہ کرایہ بڑھا دیتی ہوں۔ جبکہ اس عورت کی یہ بات سن کر وہاں موجود ہر ایک چونک اٹھا تھا۔ وہ مزید کہنے لگی، سلطان معظم، میری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان 3 سالوں میں 2 اولادوں سے نوازا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میرے بچے اپنے باپ کے پاس رہتے ہیں۔ وہ مجھے طلاق دے کر میرے بچوں کو مجھ سے چھین کر لے گیا تھا، لیکن میرا سابقہ شوہر ایک عیاش پسند انسان تھا، اس کے پاس بہت دھن دولت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میرے بچوں پر ایک پیسہ نہیں لگاتا۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہتے ہیں، لیکن اس کے گھر والے بھی میرے بچوں کا خیال نہیں رکھتے۔ مجھے ہر مہینے ان کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجنا پڑتا ہے، اسی لیے میں ہر مہینے پیسے بڑھا دیتی ہوں۔ ایک اکیلی عورت ہوں، میرے سر پر کسی بھی باپ، بھائی یا شوہر کا سایہ نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میری شادی ہو جائے، لیکن مجھ سے کوئی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ میں جس کے سامنے بھی شادی کی خواہش ظاہر کرتی ہوں وہ میرا ماضی کھنگالنے لگ جاتا ہے، اور جو میرے ماضی کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ تم ایک طلاق یافتہ عورت ہو، یقیناً تم میں کوئی کھوٹ تھا جبھی تمہیں طلاق ہوئی تھی۔ میں نے اپنا ماضی لوگوں سے چھپانا شروع کر دیا ہے، میں کسی کے سامنے بھی اس بات کو یاد نہیں کرتی کہ میرے 2 بچے ہیں اور میں پہلے شادی شدہ تھی۔
میں اس آدمی سے شادی کی خواہش اس لیے کرتی ہوں کیونکہ یہ آدمی بہت ایماندار ہے، اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہے، اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص آ جائے جو مجھ سے بے غرض پیار کرے اور میرے بچوں کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر یہ آدمی مجھ سے نکاح کر کے تیار ہو جاتا تو میں اسے اپنا گھر بھی دے دیتی اور اس سے زیادہ کچھ مانگتی بھی نہیں۔ بس مجھے ایک آدمی کے نام کا سہارا چاہیے کیونکہ میں اپنے بچوں کو اپنے پاس لے کر آنا چاہتی ہوں۔ میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں اس آدمی کو مسلسل اس لیے تنگ کرتی تھی کہ کیا پتا یہ تنگ آ کر مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن یہ بہت کٹر ہے۔ اس نے آپ سے شکایت کر دی، لیکن میں اب اس آدمی کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دے سکتی۔ یہ اپنا سامان لے کر میرے گھر سے جا سکتا ہے۔ میں اسے کسی غلط نیت سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر نہیں کر رہی، بس میں چاہتی تھی کہ مجھے کسی مرد کے نام کا سہارا مل جائے تاکہ میں اپنے بچوں کو اپنے پاس لے کر آ جاؤں۔ میرا سابقہ شوہر مجھے کسی صورت بھی میرے بچے نہیں دے رہا اور انہیں تکلیف بھی دیتا ہے۔ اگر وہ میرے بچے رکھ رہا ہے تو انہیں کم از کم تکلیف تو نہ دے۔ میں انہیں وجوہات کی وجہ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن ہر کوئی میرا ماضی کھنگالنے بیٹھ جاتا ہے۔ کل میں نے جب آپ کو دیکھا تو مجھے آپ ایک پر نور سا سایہ محسوس ہوا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے شادی کر لوں، لیکن بے دھیانی میں آپ سے اتنی بدتمیزی کر گئی۔ اس عمل کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن اب میں اس انسان کو اپنے گھر میں مزید پناہ نہیں دے سکتی۔ سلطان نے اس عورت کی بات سنی اور اس کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو وہ اپنی جگہ پر درست ہے، وہ ایک دیہڑی دار مزدور ہے، روزانہ کماتا ہے، روز کا کھاتا ہے۔ اگر ہر ماہ اس کا کرایہ بڑھایا جائے گا تو وہ کم از کم اس کی شکایت تو کرے گا۔ تمہاری بات درست ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، اپنی بیوی اور بچوں سے بے غرض محبت کرتا ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ تم سے شادی کے بعد وہ تم سے بھی ایسی محبت کرے گا؟ وہ لڑکی خاموشی سے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان مزید بولے، وہ ہرگز تم سے ایسی محبت نہیں کرے گا کیونکہ تم اس کی دوسری بیوی ہوگی، جبکہ وہ عورت اس کی پہلی بیوی ہے۔ اس نے شروع سے لے کر آخر تک اس کا ساتھ دیا ہے، اس کی غریبی میں بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے، تو وہ کیوں اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور عورت کے ساتھ جائے گا؟ تم اس کو تو سمجھو۔ اور رہی تمہارے بچوں کی بات، تو ہم یہاں موجود تھے، تم ہمارے پاس شکایت لے کر کیوں نہیں آئی؟ تم ہمارے دربار میں آتی، ہمیں بتاتی، ہم لازمی تمہارے بچے تم سے ملواتے۔ وہ عورت خاموش ہو گئی، جبکہ سلطان نے فوراً ہی اس عورت کے سابقہ شوہر کو بلا کر ان دونوں بچوں کو اس عورت کے حوالے کیا، جبکہ اس آدمی کے بھائی نے بھی اپنے چھوٹے بھائی کو اس کے حصے کی جائیداد واپس لوٹا دی تھی، اس لیے وہ اس عورت کا گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، جبکہ سلطان نے اپنے ایک بہت ہی بہترین سپاہی سے اس عورت کی شادی کروا دی تھی۔ اس مٹھی میں کچھ اور نہیں تھا بلکہ سلطان کے ہاتھ کے اندر جو ہر وقت ایک انگوٹھی موجود ہوتی تھی، ان کی مٹھی میں تھی۔ جب اس عورت نے سلطان کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیکھی تو وہ فوراً پہچان چکی تھی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس سلطنت کے بادشاہ سلطان نے، اسی لیے وہ ان کے قدموں میں گر گئی تھی۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جو شخص بے ایمانی کرتا ہے وہ ہر حال میں ایک دن پکڑا ہی جاتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے رزق کو حلال رکھنا چاہیے اور بے ایمانی سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب لیں گے، اور کسی ایک چیز میں بھی چونک ہو گئی تو وہ جنت کی بجائے دوزخ میں چلا جائے گا۔ روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔